बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के वीलॉग में अपने मोअज़्ज़िज़ नादरीन को इब्नुल अरबी का इंतहाई खूबसूरत वाक़या सुनाऊँगा। ये जो हम आपस में उलझते रहते हैं ना और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं मसाले को लेकर और फ़िरक़ों को लेकर, तो उसका एक शाफ़ी इलाज पेश करने की कोशिश की है, लेकिन वाक़या मशहूर व मारूफ इब्नुल अरबी साहब का है, वो आपके साथ शेयर करूँगा। इसके अलावा चेरी ब्लॉसम जो फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म हैं, 2 नंबर वज़ीर आज़म हैं, आज उन्होंने नई चवल मारी है, वो भी आपको बताऊँगा। और इसके अलावा इंडिया और इजराइल को कौन जवाब दे सकता है, ये क्या माजरा है, ये भी आपके सामने शेयर करूंगा। लेकिन पहले इंतहाई खूबसूरत वाक़या इब्नुल अरबी साहब का। इब्नुल अरबी के मुर्शद शेख अब्दुल कादिर जिलानी के खलीफत थे, यानी जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के खलीफत थे ना, वो इब्नुल अरबी के पीर थे। ये शायद आपने अर्तुगरुल ड्रामे में भी देखा हो। शहर का एक आलिम इब्ने अरबी के मुर्शद को नहीं मानता था। अपने मुर्शद से मोहब्बत की वजह से इब्ने अरबी उस आलिम से शदीद नफ़रत करते थे। हमारा मसला, उनकी ये नफ़रत उनके रवैये और गुफ्तगू से भी वाज़े होने लगी। जब वो गाए बगाए गुफ्तगू करते तो उस आलिम के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने लगे, हालांकि ये उनका लाइफ स्टाइल नहीं था। इब्न अरबी लिखते हैं कि एक दिन ख्वाब में सैयदुल अंबिया रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। ख्वाब में मैंने देखा कि वो मुझसे शदीद नाराज़ हैं। मैंने अर्ज़ की कि मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, मुझसे नाराज़गी की वजह क्या है? आपने फरमाया, तुम उस आलिम को नापसंद क्यों करते हो? इब्ने अरबी ने दस्त बस्ता अर्ज़ की, वो मेरे शेख को नहीं मानता। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे तो मानता है। ये वो फिक्र था जिसने इब्ने अरबी के वजूद पर लर्ज़ा तारी कर दिया। खुद से बार बार सवाल करते रहे, तेरे शेख की आकाए दो जहां रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने क्या हैसियत है? उम्मीद है आपको समझने में मदद मिली होगी। ये जो हम छोटी छोटी बातों पे ये देखें कि मुझे तो मानता है ना, हमारे लिए यही काफ़ी है। तो ये मैंने कहा आपके गोश गुजार कर दूं। अब आते हैं एज यूजुअल कुत खाने पे, और ये कुत खाना ही है जो मचा हुआ है, पूरी दुनिया में तमाशा बना हुआ है। कल परसों हमने बरतानिया के एक सहाफ़ी को भी डिपोर्ट किया है और वो भी जाग हंसाई का बायस बना है। वो सहाफ़ी इमरान खान के दोस्त थे, अमेरिकन निजात थे और इमरान खान से मिलने आए थे। 3 दफ़ा उन्होंने कोशिश की लेकिन नहीं मिलने दिया गया, और उन्होंने मोहसिन नकवी को ख़त भी लिखा था लेकिन उसका भी कोई मुस्बत जवाब नहीं आया। तो बहरहाल अब हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो लापता अफराद के घर वालों को 25 लाख रुपया या 50 लाख रुपया वो देंगे। बंदा नहीं देंगे, बंदा ढूंढ के नहीं देंगे, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ, खजाने में से पैसे दे देंगे, क्योंकि आपको पता है कि इनका आगा पैसा, इनका पीछा पैसा, इनके दाएं पैसा, बाएं पैसा, इनका खुदा माज़ल्ला पैसा, इनका माँ बाप पैसा, तो ये पैसे से हर मामले का हल ढूंढते हैं। तो अब ऐलान किया है, और जो सबसे अहम बात की है चेरी ब्लॉसम ने, बल्कि चवल मारी है, कि इमरान खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहकर वो जो है आ बैल मुझे मार, ये जो है वो किया। और आज हालात देख लें। अब अपनी नालायकियां और अपनी नाअहलियां छुपाने के लिए
کہاں کی بات کہاں سے یہ شخص ملا رہا ہے. ویسے بھی چولوں میں مشہور ہے شبانہ روز محنت کرتا ہے. ابھی شبانہ کا پتہ نہیں چلا. آپ کو پتہ ہے یہ کون کون سے گل کھلاتا ہے. تو ایبسلوٹلی ناٹ عمران خان نے کیوں کہا تھا؟ ایچ بی او کے نمائندے نے سوال کیا تھا کہ آپ افغانستان کے لیے یا اپنے جو ہے وہ قبائلی علاقوں کے لیے امریکہ کو ڈرونز کے لیے اڈے دیں گے؟ تو کیا جواب بنتا تھا یہاں پہ؟ پھر عمران خان میں، نواز شریف میں اور زرداری میں فرق کیا رہتا اگر عمران خان ایبسلوٹلی ناٹ نہ کہتے تو؟ ایچ بی او کے نمائندے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور اس نے اگلا فوراً سوال کیا، سیریسلی؟ یعنی یہ کان تو ان کے لیے ناشنا تھے نا، اور آج چیری بلاسم نے ثابت بھی کر دیا. یعنی یہ جو کرپشن کی گندی نالی کے کیڑے ہیں نا، یہ ایبسلوٹلی ناٹ کدھر کہہ سکتے ہیں؟ یعنی ان کی جائیدادوں کا کیا ہوگا؟ جو منقولہ غیر منقولہ ان کی جائیدادیں، ان کی بیویاں، کوئی منقولہ ہے کوئی غیر منقولہ ہے، ان کا کیا بنے گا اگر یہ ایبسلوٹلی ناٹ کہتے ہیں؟ عمران خان نے تو بہت پلینلی کہہ دیا، عمران خان کا باہر کچھ ہے ہی نہیں، نہ کوئی جائیداد ہے، نہ کوئی دبئی لیکس ہے، نہ کوئی پناما لیکس ہے. آپ مجھے بتائیں کہ کوئی بھی لیکس آئی ہو اور اس میں ان دو خاندانوں کے نام نہ ہوں، ایک شریف خاندان اور دوسرا زرداری خاندان، کوئی لیکس جن میں ان کا نام نہ ہو، بلکہ اب تو محسن نقوی لوگ بھی شامل ہو گئے ہیں، نو دولتی قسم کے. تو وہ بجائے اس بات کے کہ ہم نے غیرت کا اور حمیت کا سودا نہیں کیا، اور پرائم منسٹر نے پوری دنیا کے سامنے کہا ایبسلوٹلی ناٹ. میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ، انہوں نے امریکہ کو کہا ہوا تھا کہ آپ جتنے چاہیں، جب چاہیں، جہاں چاہیں ڈرون اٹیکس کریں، ہم اوپر سے اپنے لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے مذمت کریں گے، لیکن آپ جاری رکھیں. سب سے زیادہ حملے وہ جو یہ لانتی بیٹھا ہے، یہ کینسر زرداری، اس کے پہلے دور میں ہوئے، پھر اس بھگوڑے کے دور میں ہوئے. یعنی یہ مجبور ہیں. میں نے آپ کو کئی دفعہ مثال دی ہے کہ جو ہے نا وہ جس طرح فلموں میں جو ہے ہیرو کی بیٹی کو، بیٹے کو یا بیوی کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور فون کیا جاتا ہے کہ فلاں بندے کو چھوڑ دو یا ہماری یہ بات مان لو ورنہ ہم جو ہے وہ ان کو مار دیں گے. فون پہ ان کی آواز بھی سنائی جاتی ہے. یہی حال ان کا ہے. امریکہ ان کا باپ ہے ہر لحاظ سے، خالی سیاسی نہیں، ہر لحاظ سے امریکہ ان کا باپ ہے. کیونکہ خواجہ سے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ امریکہ وینٹیلیٹر ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ، خدا کا نمبر امریکہ کے بعد ہے. اگر امریکہ وینٹیلیٹر جو ہے اتار لے تو ہم مر جائیں گے. اور ان لانٹیوں کی شکل بھی دیکھ لیں کہ یہ مشرک ہیں، یہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں. شکلوں کی پھٹکار دیکھ لیں، اعمال کی پھٹکار دیکھ لیں، لوگوں کی بد دعاؤں کا لیول دیکھ لیں، کیونکہ یہ امریکہ کو خدا مانتے ہیں. یعنی شہباز شریف کی کیا اوقات ہے کہ وہ ایبسلوٹلی ناٹ کہے؟ کیا اوقات ہے ان کی؟ یعنی جن کو، ہاں عمران کے پیچھے تو لوگ کھڑے تھے. جس دن عمران کو نکالا گیا پوری دنیا نے دیکھا. میں نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا کہ بجائے مٹھائیاں بنٹنے کے کہ مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہوں، لوگ باہر نکل آیا کہ جی کیوں آپ نے یہ کیا ہے. جب وہ ڈیری اٹھا کے گیا تو شہباز شریف صاحب، بلکہ چیری بلاسم صاحب، بلکہ پالشیہ صاحب، بلکہ بھکاری صاحب، یہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا. یہ جو غیرت مند ہوتے ہیں نا، اگر آپ کسی قبائلی کو یہ کہیں تو وہ سمجھ جائے گا. کسی آفریدی کو، کسی محسود کو، کسی وزیر کو، کسی برکی کو، کسی اورکزئی کو اگر یہ کہیں نا وہ سمجھ جائے گا ایبسلوٹلی ناٹ، کہ نہیں غیرت پہ کمپرومائز نہیں ہے، اپنی ماں پہ کمپرومائز نہیں ہے. آپ کو بار بار کہتا ہوں رمزے کلارک کو یاد کیا کریں. ان کو ڈالر دیں، ان سے ماں لے لیں. 4 دن، 5 دن، 6 دن، یہ کہیں گے کہ یہ 6 دن کے ڈالر ہیں، 6 دن استعمال کر کے پھر واپس کر دینی ہے. یہ کہیں گے. وینٹیلیٹر تو کہہ چکا ہے خواجہ سرا. تو بہرحال جی یہ آج انہوں نے چول ماری ہے کہ یہ جو سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں نا پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ
خان صاحب نے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا. تو آپ کو کون سی خارش تھی یا کون سا کیڑا تنگ کر رہا تھا کہ چلتی حکومت کو گھر بھیج کے آپ لوگ آ گئے؟ لیکن آپ کو کیڑا کیسوں کا تھا. جس دن آپ پہ فرد جرم لگنی تھی اس دن وہ لانتی باجوہ نے آپ کو وزیر اعظم اور آپ کے بیٹے کو وزیر اعلیٰ بنا دیا. آپ لوگوں کی ٹیٹیاں تھیں. ارشد شریف نے گاڑی بھی دکھا دی تھی کہ کس گاڑی میں مال جاتا تھا. وہ سارا کچھ اس وقت تو آپ بھاگا. آپ سنبھالے نا. اب جو یعنی گالیاں آپ تک پہنچتی ہوں گی. خیر میں سنتا ہوں نا لوگوں کے منہ سے گالیاں. وہ گالیاں آپ تک پہنچ جائیں تو آپ کے کانوں سے خون نہ رکے. جو گالیاں لوگ آپ کو دیتے ہیں. مالشیا صاحب اور ڈگی میں ملنے والے آپ تھے نا. یہ باتیں آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گی. آپ ویسے بھی کمی کموڑے ہو, لوہار ہو. یعنی میں ویسے کوئی فرق نہیں رکھتا, لیکن خاندانی بندوں کے سینگ تو نہیں ہوتے نا. کمی کموڑے, یہ کمی کموڑے ہیں. یعنی یہ ان کو ایبسلوٹلی ناٹ یا کسی کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو جانا یا اقوام متحدہ کی چھت کے نیچے جو ہے نا ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دینا, یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے نا, ان لوگوں کا باپ پیسہ, ماں پیسہ, سب کچھ پیسہ, اور پھر ایسا کینسر ان کو ہوتا ہے اور ایسی جگہ پہ ہوتا ہے کہ کینسر کو بھی مزہ آ جاتا ہے. یعنی ایسی ان کی شکلیں بدل جاتی ہیں آخری وقت پہ. بہرحال یہ انہوں نے کہا ہے. اور نجم سیٹھی, اب آپ اندازہ کریں, نجم سیٹھی صاحب فرما رہے ہیں کہ 1922 میں یا 1920 میں, مجھے کنفرم نہیں ہے, بہرحال کہ مجھے جنرل باجوہ لندن میں ملے اور جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ ہم عمران خان سے تنگ آ گئے ہیں, کوئی مجھے بات سمجھا دے. کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا. میری سمجھ میں یہ نہیں آتے. بڑا مشہور گانا انڈیا کا, کاش کوئی مجھ کو سمجھاتا, میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا. انڈیا کا ہے یا پاکستانی ہے کہ جی ہم جو ہے نا وہ عمران خان سے فیڈ اپ ہو گئے ہیں, ہم عمران خان کو ہٹانا چاہتے ہیں. یہ سرکاری ملازم ہیں, یہ لینڈ لارڈ ہیں, یہ پاکستان کے مالک ہیں, پاکستان کی رجسٹریاں ان کے باپوں کے نام پہ ہیں, ان کے دادوں کے نام پہ ہیں, ان کی مائیں یہ ملک جہیز میں لائی تھیں کہ ہم فیڈ اپ ہو گئے ہیں. اور تیرا گاں اور منہ ہے گاں, جس طرح گاں نہ منہ ہوتا نا گائے کا, اس طرح تیرا منہ ہے بگلولنا, اور پشاوری ٹرک کی طرح تمہارا منہ ہے. تم ہوتے کون ہو؟ یہ لوگ کون ہوتے ہیں کہ ہم فیڈ اپ ہو گئے ہیں؟ تم لوگ سرکاری ملازم ہو 22ویں گریڈ کے, ہم فیڈ اپ ہو گئے ہیں. یہ بھی نواں سسٹم ہے. امریکی جرنیل جن سے ان کی پیلیاں ہوتی ہیں پینٹیں, وہ جرنیل جو ہے نا وہ فیڈ اپ نہیں ہوتے بائیڈن سے. بائیڈن وہ جو 2 منٹ فریز ہو جاتا ہے, وہ بابا جرنیل, اس سے تو فیڈ اپ نہیں ہوتے. جرنیلوں کو اوقات کا پتہ ہے کہ ہم کون ہوتے ہیں فیڈ اپ ہونے والے. لوگوں نے ووٹ دیا, یہ صدر ہے امریکہ کا, ادھر یہ فیڈ اپ ہو جاتے ہیں. یعنی باپ صوبے دار ہوا یا باپ جو ہے نا وہ کوئی عام بندہ ہوا اور پھر جرنیل بن گئے, ٹھیک ہے جی, اور پھر ہم فیڈ اپ ہو گئے. یہ سیٹھی کہہ رہا ہے کہ جی ہم عمران خان سے تنگ ہیں. تو پوری قوم 25 کروڑ بگلول صاحب آپ سے تنگ تھی, آپ کے چہرے سے کہ یار ایک گاؤں نہ منہ ہے کہ بندے نہ منہ ہیں. پوری قوم آپ سے تنگ تھی, اور پھر آپ نے ایکسٹینشن کے لیے جو اس ملک کا بیڑا غرق کیا. نکلے نا لوگوں میں کبھی کوئی ہدوانے لینے یا کچریاں لینے, تو آپ کو پتہ چل جائے کہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. 12 ارب بھی آپ نے جان میں مارا, کدھر سے مارا؟ وہ نورانی, احمد نورانی نے جب FBI کا ریکارڈ لیک کیا تو آپ لوگوں نے اسے ملک سے نکال دیا. وہ آپ لوگ ہوتے کون ہو؟ ہم فیڈ اپ ہو گئے ہیں. یہ ملک تم لوگوں کا ہے یا 25 کروڑ لوگوں کا ہے؟ تم لوگ تو ملازم ہو سرکاری. ہاں بدماشی چل رہی ہے آپ لوگوں کی, یہ علیحدہ بات ہے. بدماشی چل رہی ہے, آپ بدماش ہیں کہ ہم فیڈ اپ ہو گئے ہیں. بہرحال یہ سیٹھی صاحب نے کہا ہے
کہ مجھے وہ ٹرک نے منہ والا باجوہ ملا، وہ کہتا ہم فیڈ اپ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سیٹھی نے ایک اور انکشاف کیا ہے، تاریخ وہ جو مخالف کرے، جو دشمن کرے، یہ سیٹھی لوگ، یہ سہیل وڑائچ نے بھی آج کالم لکھا ہے کہ ایک گناہ اور صحیح، کیونکہ یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پہ نہیں بولتے، یہ مظالم پہ نہیں بولتے، یہ پیڈ ہیں، یہ بھاڑے کے ٹٹو ہیں، یہ کرائے کے ٹٹو ہیں، یہ دہاڑیاں لیتے ہیں اپنی۔ تو لیکن نجم سیٹھی نے آج کہا ہے کہ اگر اسرائیل کے خلاف کوئی بول سکتا ہے اور انڈیا کے خلاف کوئی بول سکتا ہے تو عمران خان ہے۔ میں نے آپ کو اپنے ایک ویلاگ میں بتایا تھا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھے نا، تو آپ کو یاد ہوگا وہ مودی کو ہٹلر کہتے تھے۔ تو یقین کریں بیک ڈور ڈپلومیسی کے ذریعے اسلام آباد میں پیغام آیا تھا کہ خدا کے واسطے عمران خان کو روکیں، وہ مودی کو ہٹلر نہ کہے۔ بیک ڈور ڈپلومیسی، ڈائریکٹ خان کو کہہ نہیں سکتے تھے کہ وہ مودی کو ہٹلر نہ کہے، کیونکہ پوری دنیا میں مشہور ہو گیا ہٹلر۔ اس کے بعد مودی نے کسی نے مودی کا نام لیا؟ یہ اسماعیل ہانیہ پہ 2 دفعہ دفتر خارجہ بیان چینج کر چکا ہے کہ اسرائیل ناراض نہ ہو جائے، امریکہ ناراض نہ ہو جائے۔ یہ غیرت ہوتی ہے، یہ مسلمانی ہوتی ہے، یہ کلمہ پڑھنے والے اس طرح کرتے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے والے ویلاگ میں بتایا کہ ہم کر کچھ نہیں سکتے، لیکن اسماعیل ہانیہ پہ دل چر گیا، یقین کریں ان کی شہادت پہ۔ اور یہ جو ہے نا وہ نہیں، کوئی بیان بھی نہیں مزیدار سا۔ اسماعیل ہانیہ نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ اگر پاکستان ایک ستھری سی دھمکی دے نا، ستھری سی دھمکی، تو اسرائیل ہمارے ساتھ یہ کچھ نہیں کرے گا۔ اسماعیل ہانیہ نے تقریر میں کہا تھا۔ اسماعیل ہانیہ کو کیا پتا تھا کہ یہاں سارے 2 نمبر چور اچکے، لٹیرے، ڈاکو، مینڈیٹ چور، جیب کترے، جیرے بلیڈ، یہ امریکہ کی اولاد، یہ اسرائیل کی اولاد، یہ انگلینڈ کی اولاد، یہ جو ہے نا کہاں دھمکی دے سکتے ہیں؟ آدھی شرافیہ کے بچے تو امریکہ میں پڑھ رہے ہیں، آدھی شرافیہ کے انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا ہوگا یوسف رضا گیلانی گیا ہوا تھا بڑا ٹیٹ مال ساتھ لے کے، ٹیٹ مال، بڑے نقوش وعدے تھے تصویر میں، ویسے بھی مخدوم ہیں، پیر ہیں، لوگ ان کے پیر چھوتا ہے۔ پاکستان کے ایک اور کینسر یہ پیر ہیں اور مخدوم ہیں، اس کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی۔ تو یہ جو ہے ان کے بچے ادھر، یہ کس طرح بات کر سکتے ہیں؟ مجھے کسی سٹیج پہ کھڑا کر دے، میں امریکہ کے خلاف بات کر سکتا ہوں، ابھی نہیں کر رہا۔ اسرائیل کے خلاف بات کر سکتا ہوں، بنجمن نیتن یاہو کو بچر آف دی سینچری کہہ سکتا ہوں کہ صدی کا کسائی، اور بالکل جو ہے نا وہ ہٹلر کو سلام ہے، ہٹلر نے ان کو صحیح پہچانا تھا۔ میں سلام کرتا ہوں ہٹلر کو، جو ان کا ورنہ مکو ٹھپا تھا ہٹلر نے۔ یہ تو نہیں کر سکتے، ان کی فائلیں، ان کی جائیدادیں، ان کی بچیاں کو کوئی کسی گورے کے ساتھ جو ہے نا شادی رچائی بیٹھی ہے، کوئی کسی یہودی کے ساتھ شادی رچائی بیٹھی ہے، کسی کے رومانس چل رہے ہیں، اور کوئی ادھر کیا کر رہی ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، یہ کس طرح کر سکتے ہیں؟ تو نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ اگر انڈیا، یہ پتہ ہے ان کو جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، گیند اس طرح سوئنگ ہو جس طرح شین وان کی ہوتی تھی کہ پیچھے سے گزر کے وکٹوں میں کھڑل، شین وان کا جادو بولتا تھا نا، جادو وہ جو سر چڑھ، نجم سیٹھی کہہ رہا ہے، نجم سیٹھی۔ اور آپ کو پتہ ہے نجم سیٹھی کن کے قریب ہے؟ ان کو بھی پتہ ہے کہ صرف خان ہے، خان تو پھر خان ہے نا، خان کو کس چیز کا ڈر؟ دوسرا، حامد میر نے ایک اور بم پھوڑا ہے۔ حامد میر نے کہا ہے کہ 3 دفعہ خان صاحب کے ساتھ مذاکرات ہو چکے ہیں، اور مذاکرات کو ناکام کس نے کیا ہے یہ بتائیں آپ لوگ؟ جی خان صاحب نے۔ کیوں ناکام کیا آپ کے خیال میں؟ باتیں نہیں مانی، پھر کلندر ہے نا۔
وہ تو پھر کلندر ہے، وہ کہتا ہے میرا اللہ پہ ایمان ہے، وہ عاشق رسول ہے۔ میں کہتا ہوں جو مدینے میں وہ ننگے پاؤں چلتا رہا نا، ہمیں تو بظاہر یہ لگا نا ننگے پاؤں، پتہ نہیں اوپر والوں نے رجسٹر بھر دیے ہوں گے کہ ہمارے محبوب کا اتنا احترام، ہمارے محبوب کی اتنی چاہت، ہمارے محبوب کی زمین پہ ننگے پاؤں۔ یہ کیا سمجھیں، یہ پیٹ کے بندے یہ کیا سمجھیں، یہ قاتل ماڈل ٹاؤن کے حاملہ عورتوں کے منہ پر گولیاں مارنے والے یہ کیا سمجھیں؟ عورتوں کو گولیاں ہیں نا، کمی کموڑے عورتوں کو گولیاں، یہ کیا سمجھیں؟ یہ حرام پہ پلے ہوئے حرام کے جینز، حرام کے سپرمز، حرام کی نشوونما، رگوں میں دوڑتا حرام کا خون، یہ کہاں؟ یہ اسماعیل ہانیہ کہاں، یہ کہاں، یہ ہماری قیادتیں کہاں؟ قاضی فائد عیسیٰ کے سپورٹر، عامر فاروق کے سپورٹر۔ دنیا کا وہ بدقسمت ملک ہے جن کا سب سے بڑا جو جج ہے، منصف ہے، وہ 2 نمبر ہے، ہر کسی کو پتہ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے۔ اب وہ قادیانوں والا مسئلہ بھی، قادیانیوں والا مسئلہ بھی اس کے گلے پڑا ہوا ہے، اس میں جو فیصلہ دیا ہے کہ جی 4 وال کے اندر وہ تبلیغ کر سکتے ہیں۔ یعنی جس ملک کا چیف جسٹس 2 نمبر ہے، جس ملک کا چیف جسٹس نون لیگ سے ملا ہوا ہے، جس ملک کا چیف جسٹس پیپلز پارٹی سے ملا ہوا ہے، جس ملک کا چیف جسٹس اسٹیبلشمنٹ کا ٹٹو ہے، ٹاؤٹ ہے، یہ وہ ملک ہے۔ خبریں اور بھی ہیں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اور اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آج کے دور میں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی بہت آسانی تقسیم کیا کریں، جاتے جاتے کسی کو السلام علیکم، کسی کو 2 ہاتھ ملا دینا، اس طرح بڑی مزیدار چیز ہے یہ 2 ہاتھ ملانا، اگلا بڑا خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک آپ کے اور میرے مرحومین اور بزرگوں کی مغفرت فرمائے، لیکن عدل نہ کرے، ترکڑی نہ رکھے، رحم کا معاملہ فرمائے، احسان کا معاملہ فرمائے۔ پروفیسر رفیق اختر صاحب فرماتے ہیں کچھ بھی کر ڈالنا لیکن اس کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اسے بڑا غصہ آتا ہے۔ رحمت کا معاملہ فرمائے اور مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔